अपनी माँ से निकाह नहीं कर सकते हराम है, इसी तरह वो औरत आपकी माँ की जगह है, उससे निकाह नहीं कर सकते, सोचना नहीं। आयशा के मुताल्लिक वो हम कहते हैं हमारी माँ है, हम किस लिहाज से कहते हैं? मेरे आपको कुरान जलाता है, खुद आयशा को कुरान जलाता है। अल्लामा साहब ठीक है, कुरान आपको जलाता है आयशा को, कुरान आपको जलाता है आयशा को। भाई मुझे बात करने दो। करें कि आपके क्या इसमें गिरामी क्या आपका? मोहम्मद इमरान कादरी साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामती दे, आफियत। कैसी खिदमत कर सकते हैं आपकी? बस आपके साथ कुछ बातें करनी है यार, मोहब्बत में, अगर आप बुरा ना माने, क्योंकि पिछले हफ्ते आप जो है ना टाइम 10:30 बजे का देख के फिर हमें 12:30 तक इंतजार करवाया। मेरी माजरत है आपसे, आपको 2-3 दफा पिछले हफ्ते हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, आपका लाइन जो फ्रीज था हर दफा। लेकिन आज तो हमारे पास सब सिस्टम मौजूद है, उस वक्त भी था कोई ऐसा मसला? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बिस्मिल्लाह, हम झूठ नहीं बोलते भाई साहब, बिस्मिल्लाह करें। चलो, अर्ज खिदमत ये थी कि मैं आपका पिछले हफ्ते जब मैं आपके साथ लाइव आना चाहा तो उस वक्त भी आपकी बातें सुनता रहा। तो मौजू तो मेरा यही था कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की अजमत और खुसूसन अज़वाज मुत्तहरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, ठीक है ना। तो अब उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया नेट, तो आपने ही कहा, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं था। तो आज मैं इन्हीं बातों पर आपके साथ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन कुरान की रोशनी में। जी सर। आवाज आ रही है? आ रही जनाब, बात करें। बिस्मिल्लाह। बात के इब्तिदा तमहीद में इस हदीस से बांध दूं। हज्जतुल वदा की हदीस जो है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़ के जा रहा, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिस्मिल्लाह। आवाज बिल्कुल वाज़ेह है, आप फिक्र ना करें, आवाज आपकी सही है। जी जी। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हम अहले बैत और कुरान की रोशनी में इन्हीं सहाबा कराम की अजमत को देखें और खसूसन हजरत सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत को देखें। क्योंकि मैंने काफी क्लिप आपके सुने, आपने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक बहुत ही गलत ज़बान इस्तेमाल की है। तो ठीक है ना, तो आप जाइएगा नहीं, आप मेरे साथ बैठिएगा, क्योंकि आज रात मैं आपके लिए ही बैठा हूँ। ओके सर, खुशी है हमें आपसे। सही है। तो मैं आप कहते, आप सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की अजमत के कायल नहीं है, और खसूसन आप जो है बड़ी उनकी अजमत पर तानजनी करते हैं, सब करते हैं। तो हुजूर वाला अर्ज खिदमत ये है, मैं आपको कहता हूँ कि आप पारा नंबर ये 21 है, सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 6 तिलावत फरमाइए और तर्जुमा भी खुद इरशाद फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबी औला बिल मुमिनीन व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इसी आयत की बात कर रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला बिल मुमिनीन मिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुमिनीन से उनके जान पर ज्यादा हकदार हैं, उनके माल पे ज्यादा हकदार, कि जो वो हुक्म दें वो मालिक है, मालिक है, माल पे नहीं, मालिक, औला, मालिक है हुजूर, मालिक औला, औला, ठीक है ना। जी जी। न सिर्फ मालिक है बल्कि मालिक तर है। औला जो है तफसील, मालिक तर हैं और हकदार तर हैं। और बहुत सारे क़िराअत में रिवायत में है कि वो ये भी है कि वो हुआ अबुन लहुम, ये भी है उसमें। रिवायात में ना जा, रिवायात में ना जा, अभी लफ्ज़ी तर्जुमा कर, रिवायात में अभी नहीं जा। जब व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बीवियां हैं वो उनकी माएँ हैं। ये तर्जुमा, किनकी माएँ हैं? नबी पाक सल्लम की जो अज़वाज है, किनकी माएँ हैं? मोमिनीन की। मोमिनीन की। आप मोमिन हैं? जी हाँ, मैं मोमिन। तो हुजूर की तमाम अज़वाज आपकी माएँ हैं? उसी मानों में जल कुरान ने फरमाया। जी हाँ, उसी मानों। जी 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 जी। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हदीस जिब्राइल से सलामुल्लाह अलैहा आपकी वालिदा हुई। अच्छा, अब आप इस हर माह होने का आप पर फ्रीज हो गए ना, अब इस तरह गुफ्तगू का मजा नहीं आता। अल्लामा साहब आप फ्रीज हो गए ना। आयशा की आप पता नहीं कोई उसकी अजमत का कोई आपको कहता ना कोई करामत, आपकी तस्वीर जो है हिल जाए, तस्वीर में हरकत। देखें, हम आयशा के लफ्ज है, देखें मैं आपको लफ्ज दिखा दूं। लफ्ज कौन सी है भाई? लफ्ज है उम्मुहात। मोहतरम नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाइए, ये लफ्ज है, ये जब तक वापस आता है ना, अज़वाजुहु उम्मुहातुहुम, उम्मुहात इसकी जमा है, की जमा, उम्मुन की जमा। सुम से एक मश्तक निकलता है, बल्कि इसका मसदर जैसा है, अल उमूमा। का क्या मतलब उर्दू में, कि हमें उमूमा पता चले, उमूमा लफ्ज उमूमा किसको बोलते हैं, ठीक है ना। से मुराद है माँ, उर्दू में कहेंगे माँ, ठीक है ना, ये माँ, मदर, इंग्लिश में कहते हैं मदर, ठीक है, मदर लिखते हैं। अब उमूमा का क्या मतलब है? उमूमा का मतलब है, इंग्लिश में अगर इसको तर्जुमा करें, उमूमा का मतलब है
مدرہڈ یہ ہے مدر. اردو میں اس کا ترجمہ مشکل ہے ذرا. عموما کا مطلب ہے ماں پن. ماں یعنی ماں ہونا, ماں ہونا, ماں پن. اوکے, لفظ عموما. عائشہ جو ماں ہے اس سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ عائشہ یہ فریز ہو گئے. علامہ قادری صاحب پچھلے ہفتے بھی آئے تھے نا, اسی طرح فریز ہو گئے. آپ نے کہا سسٹم ہمارا وہی سسٹم ہے, تو کارنامہ بھی وہی کارنامہ ہے آج والا. آج اس طرح گفتگو تو نہیں ہو سکتا آپ سے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے گفتگو ہو. یہ پھر آ گئے بھائی قادری صاحب کو لگا بھائی جی آگے جناب. ازواجہ امہاتہم سے آپ کا جی ایک منٹ کہاں بیٹھے تھے؟ آپ کا نیٹ رک گیا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ازواج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ مومنوں کی مائیں ہوئی. آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ہوئی. بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ماں سے کیا مراد ہے؟ پہلے میری بات کا جواب دے. نہیں مراد وہ بات ہے, بات کی بات کرے, یہ ابھی لفظی معنی کرے. جب قرآن نے مطلقاً کہہ دیا جس معنی میں ازواج ہوئی, جس معنی میں بولیں. اس ماں ہونے کے دو معنی ہیں میرے محترم ناظرین. اوکے, ایک ماں مطلب یہ ہے کہ احترام کے طور پر, تکریم کے طور پر, کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی تکریم کرتے ہیں نا, اس طرح ماں تو نہیں ہے. یعنی ولادت کے طور پہ تو ماں تو نہیں ہے. تکریم کے طور پہ بات سنیں, اچھی طرح سنیں. ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ماں ہونے سے یہ اگر کوئی کہے دے کہ ولادت ہے, محرمیت ہے, یہ تو بالکل نہیں ہے. یعنی صحابہ آپ نے دو معنی بولا ہے. آپ مجھے بات کرنے دیں, بات کرنے دیں. آپ قادری صاحب بات کرنے دیں. جی ایک تقریم. جی بولیں. ایک مطلب ہے ماں ہونے کا کہ جس سے ان والداتہن الا اللائی ارضعنہن, جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے. جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے, قرآن کی آیت ہے. جی اس طرح تو کسی عائشہ کی کوئی بچہ ہے نہیں. عائشہ جو ہوتی ہے اس طرح سے, وہ بالکل اس کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کو کوئی اولاد نہیں. اس کے بچوں کی بات نہیں کر رہا. بات کرنے دو پلیز, آپ ان کے بچوں پہ نا. پلیز بات کرنے دو نا. عائشہ کا کوئی بچہ نہیں تھا, اور صحابہ وغیرہ بھی اس کے کوئی بچہ اس طرح نہیں تھے کہ اس کی ولادت ہوئی. اگر عائشہ کے بچے ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا تماشا, وہ کیا وہ جمل سے زیادہ. میرے سامنے دیکھ, جو میرے سوال تک محدود ہے. آپ میرے بھائی بات کرنے دو نا, بات کرنے دو. غلیظ الفاظ نہیں ہے بھائی, بات سنو. اس طرح تو اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے, اور کوئی اس کا محرم نہیں ہے سوائے اس کا اپنا بھائی ہوگا. وہ میں نے ان کی اولاد کے بھائی بات کرنے دو, بھائی بات کرنے دو. ازواج کا معنی بیان کریں. کرو ازواج کا معنی بیان کرو. ماں کی بات بھائی, آپ اتنے بے صبر ہیں. میں لفظ ماں کا بیان کر رہا ہوں کہ لفظ ماں سے کیا مراد ہے. آپ پلیز بات کرنے دو. جی بولیں. ٹھیک ہے. آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 2 سیکنڈ بات کرنے پھر فوراً کاٹ دیں. صبر کرو. جی بولیں. لفظ ماں سے ایک مراد ہے کہ جو آپ کو دنیا میں لاتی ہے. اس سے مراد تو ہو ہی نہیں سکتی کہ عائشہ کسی کی ماں ہے, یا مثلا کوئی دوسرے ازواج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ صرف اپنے بچوں کے اس لحاظ سے صرف اپنے بچوں کے ماں ہے. اگر مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, اس کے بچے ہیں دوسرے شوہر سے, تو وہ اس کی ماں ہے. لیکن بقیہ امت کے اس لحاظ سے ماں نہیں ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں, اپنے بچوں کے ماں ہیں. دوسروں کے وہ اس لحاظ سے کہ وہ دنیا میں جنم دیا ہو, اس طرح ماں نہیں. یہ ایک لفظ ماں ہے. ٹھیک ہے, ایک لفظ ماں یہ ہے میرے محترم ناظرین, اب اچھی طرح سے سن لو, اس بات میں تفصیل ہے کہ تکریم کے طور پر کہ فلان شخص آپ کے نزدیک کوئی خاتون ہے, مثلا وہ آپ کی ماں تو نہیں لیکن آپ کی ماں جیسی ہے, وہ آپ کی ماں ہے, یعنی آپ کی ماں کے مقام رکھتا ہے. جس طرح اپنی ماں کی تم تکریم کرتے ہو, احترام کرتے ہو, اس طرح اس کے احترام کرو. ایک دوسرا معنی ہے ماں کا حرمت نکاح پر, کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے, حرام ہے, اسی طرح وہ عورت آپ کی ماں کی جگہ ہے, بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتے, سوچنا بھی نہیں. عائشہ کے متعلق وہ ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہے. ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ جہاں تک دنیا میں جنم لینے والی بات ہے وہ تو واضح ہے, وہ ہماری ماں نہیں اس لحاظ سے. جہاں تک اس لحاظ سے اس کی تکریم ہو, قابل احترام ہو, اس لحاظ سے بالکل وہ ہماری ماں نہیں, اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ بات کریں. آپ کہتے ہیں تکریم کے لحاظ سے ہماری ماں نہیں ہے. بات سنیں, اپنے آپ بالکل. قرآن کا جو لفظ ہے وَأَزْوَاجُهُ, ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کی نسبت کی وجہ سے, ان کی ازواج ہونے کی وجہ سے تکریم ہم پر لازم ہے, وہ ہماری مائیں ہیں. نہیں آپ نے سمجھا نہیں. ابھی مجھے بات کرنے دیں کہ یہاں ہو سکتے ہیں قرآن جھوٹ بول رہا ہے. آپ اپنی لف و نشر نہ گڑیں. میں آپ سے دلیل مانگوں. ٹھیک ہے, آپ بات کریں پھر مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں, آپ قرآن سے تفصیل اپنی تفصیل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری بات نہیں ہے؟ نبی قرآن کہہ رہے صراحت ہے, صراحت. تو پھر دلیل سنیں گے, ٹھیک ہے نا, دلیل سنیں گے. مرجع نبی پاک. آپ بولیں, آپ دلیل سن لیں نا. ابھی میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے.
موقف بیان کیا ہے. اب میرے موقف کا دلیل کیا ہے؟ سیدھا اس میں واضح نہ کریں، قرآن کی آیت جو بول رہی ہے اس کے اوپر بات. قرآن کی آیت ہی بات ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا، آپ نے خود بھی کہا کہ صحیح ترجمہ کیا، ٹھیک ہے نا. اب اس ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کریں نا، ابھی تو آپ اور بھائی بات سنو نا، اور بھائی پلیز آپ میری بات سنیں. آپ ایک شخص سے آپ ایک بات پوچھتے نا کہ اس سے کیا مراد ہے، میں کہتا ہوں یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے، اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ میرا موقف، آپ مجھ سے دلیل طلب کریں کہ آپ یہ آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے، آپ اس کا دلیل دیں نا. اس طرح آپ مجھے دلیل بولنے دیں، ٹھیک ہے نا. میرا موقف یہ ہے، میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پر عائشہ کی احترام کی بات نہیں ہے، یہاں پر کہ یہ عائشہ کی شرافت کی بات ہو یا اس کی تکریم کی بات ہو یا اس کی توقیر کی بات، یہاں اس لحاظ سے بالکل ہماری ماں نہیں ہے عائشہ، اور وہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا اور سنت سے بھی ثابت کروں گا. بلکہ یہاں پر صرف ایک ہی مراد ہے کہ عائشہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اب سنو، اب سن لو. پس ماں ہونے کے 3 معنی ہیں. ایک معنی ہے جنم، دنیا میں جنم دینے والا، وہ تو ہے نہیں، وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، کوئی ادعا نہیں کرتا. ایک 2 معنی بچ جاتے ہیں، ایک احترام کے اور ایک ہے حرمت نکاح کے. احترام والا نہیں ہو سکتا عائشہ کے حق میں، اس کے کئی دلائل ہیں. سن لیں مولوی صاحب، پلیز سن لیں. ہاں بولو. پہلی دلیل یہ ہے کہ عائشہ کے اپنے اقوال ہیں، عائشہ کے اپنے اقوال ہیں آپ کی اپنی کتابوں میں وہ دکھا دیتا ہوں. دیکھو ان کی طرف نہیں جاؤ، قرآن کے اوپر بات، میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کے اوپر بات ہوگی. اقوال کے اوپر جب آؤ گے، میں اقوال کے اوپر جب میں قرآنی سے بات، میں قرآنی آیت کی دیکھیں سے کیا مراد ہے، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. وہ میری مرضی کہ میں جہاں سے جواب دے دوں. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چھپی ہے کتاب 1424 میں. قرآن سے ابھی ہٹو، دیکھو قرآن کی آیت کے اوپر آؤ. میں نے حدیث کی بات کی ہے، میرے پاس آپ مجھے بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا خود عائشہ کو قرآن زیادہ آتا ہے؟ علامہ صاحب ٹھیک ہے، قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ بھائی مجھے بات کرنے دو. سچی ہے یہ بات کریں. اللہ تو قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے آپ کی زبان، اور بھائی صاحب قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی طرف نہیں جا سکتے، کتاب لغت کی طرف نہیں جا سکتے. پہلے میرے ساتھ بحث کریں، صرفی نحوی بحث کریں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، روح ضمیر کا مرجع کیا ہے. پوری آیت، ابھی آیت کے اوپر بات ہوگی تیری میری. اصول و نحو کی بات کریں، اصول بلاغت کی بات کریں، فلسفے کی بات کریں. آپ ابھی آیت کے اوپر، حدیث کو چھوڑیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس آیت کے نحوی لحاظ سے کوئی اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. میں نے عرض کیا وَأَزْوَاجُهُ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج. یہ تو میں نے کہہ دیا، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. جی ہاں، صراحت ہے نا، لفظ کے اندر صراحت ہے کہ نہیں ہے؟ صراحت ہے، صراحت ہے، لیکن آپ مجھے بات کرنے دو نا بھائی. اس لفظ کے مراد کیا ہے؟ انکار ہی نہیں کر رہا، میں مان رہا ہوں. میرا قرآن کے لفظ پہ میرا ایمان ہے، لیکن اس قرآن کے اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ترجمہ کریں. اب مجھے بات کرنے دو میرے بھائی، اب میری باتوں کو نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا. میرے دلائل آپ کے کمر کو توڑ دے گا. میرے دلائل ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ساکت مبہوت رہ جائیں گے، اسی لیے آپ دلیل نہیں سننا چاہتے. دلائل ایسے ہیں جو تمہارے ہر دیکھو کو توڑ دیں گی. اوکے نہیں، وہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمیں پتہ ہے. اچھا اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین. یہ حضرت جو ہے نا، ان کو ان کے علماء ہمیشہ آتے ہیں نا، ان کو ڈر لگتا ہے میری بات کرنے سے، میری بات کو کاٹتے ہیں. میرے ساتھ بات کریں، آپ کرتے ہو تو ہی. آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چپ کرو، میری بات سنو نا. دیکھو عزیزو، میرا موقف کیا کہ یہاں پر لفظ سے مراد یہ لفظ نہیں تمہاری مائیں ہیں، اس سے مراد نہیں کہ عائشہ کی تم اسی طرح احترام کرو جو اپنی مائیں کا احترام کرتے ہو، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حرمت نکاح ہے. ان کا نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ اہل بیت سے محبت احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات بتائیں. ابھی میں قیاس نہیں کرتا، قیاس وہ چھوڑ دو، ابھی قیاس نہیں کرتا، ابھی مجھے پڑھنے دو. آپ اپنا قیاس ادھر کر رہے ہیں، عائشہ کی طرف قیاس. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، نہیں ادھر جز نمبر 7. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. قرآن سے یہ اعراض کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں. میں جب حدیث پہ آؤں آپ کو پورا حق دوں گا. آپ بلا شک میرے زیادہ جو بھی، اور میں اسی آیت کی تفسیر آپ کو بتانا لگا ہوں. اور بھائی میں حدیث اور نہیں ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے اور صحیح تفسیر ہے. اس کا ترجمہ تو صحیح کریں، اس کا معنی تو صحیح بیان کریں. میں نے معنی صحیح کیا ہے. معنی کیا ہوتی ہے تو بھائی عزیزو یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ، یہاں حرمت نکاح ہے. بات سنیں، آپ کہتے ہیں صرف حرمت نکاح ہے نبی. میرا دعویٰ ہے کہ نبی کی ازواج ہونے کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازمی ہے.
اور باقاعدہ واجب ہے، وہ امت کی ماں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے موقف ہم سمجھتے ہیں، توہین کرنا قرآن کی روشنی سے آپ کی بات بالکل باطل ہے، آپ کی بات باطل ہے، میرے پاس دلائل ہے، اگر آپ کیسے چاہتے باطل ہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر نبی حضرت عائشہ اور تو دلیل دینے دو نا، تو اللہ تعالیٰ 10 آیتیں دلیل دینے دو نا مجھے، دیکھو بس اس طرح آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی قادری صاحب، اگر آپ مجھے دیکھیں، آپ کا موقف میں جانتا ہوں، آپ اپنے موقف بیان کر چکے ہیں، اب میرا موقف ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنے موقف، میرے پاس کیا دلیل ہے، مجھے حق ہے کہ میں اس دلیل کو پیش کروں، ٹھیک ہے نا؟ دلیل قرآن سے، حدیث سے نہیں، ابھی حدیث سے نہیں، جب آپ دیکھیں یہ قرآن ہی، پھر اس کا میں رد بھی کروں گا۔ دیکھو آپ کو کیا معلوم کہ میں حدیث سے کیا پیش کرنے لگا ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اسی آیت کی تفسیر حدیث سے پیش کر رہا ہوں، اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ؟ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ بہتر جانتی ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ، میں پچھلے ہفتے آپ کی بات سن رہا تھا، او بھائی جھوٹی بات بولتی ہیں، جھوٹ گھڑتی ہیں، آپ نے کہا تھا نا، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ عائشہ اس آیت کو بہتر جانتی ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ وہ بہتر جانتی ہے، وہ فقیہ اعظم ہے۔ تو چپ کرو، پھر تو چپ کرو، وہ خود عائشہ کی تفسیر سنو، عائشہ کی تفسیر سن لو، عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے، عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے، سن لو، بولو شاباش۔ ابھی میری بات کو نہ کاٹو عزیزو، ان کے علماء کے ساتھ میرا مشکل جو ہے، میں نہیں کاٹ رہا، بیٹھے کہ یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے، دلیل نہیں لانے دیتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس صحیح سی آیت کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی سے الٹا سیدھا کوئی حدیث پیش کروں گا، اوکے؟ یہ میرا حق ہے، اور نہ آپ دیکھیں، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ اس گفتگو کو ناممکن بنا دیں تو پھر وہ آپ کی اپنی مشکل ہے کہ آپ اس گفتگو کو ناممکن بنانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ خود جانتے ہیں، یہ اچھا اچھی بات ہے، پھر لقمہ نہ دیں، دیکھیں میں پھر دوبارہ شروع، یہ انہوں نے جتنی باتیں کاٹی نا 10-15 منٹ ضائع ہو گئے، تو پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں عزیزو، یہاں پہ لفظ اس کا مصدر بنتا ہے امومہ، یعنی ماں ہونا، ماں پن، مدرہڈ۔ اس ماں ہونے کا مطلب کیا؟ شرافت ہے، توقیر ہے، احترام ہے، جیسے یہ حضرت کہتے ہیں، یا اسے یا میرا موقف ہے کہ اس سے مراد شرافت توقیر نہیں ہے، اس میں حرمت نکاح، ٹھیک ہے نا؟ کون سا صحیح ہے؟ اب یہ دلیل دینے نہیں دیتے ہمیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ آیت صریح ہے اس مدعا میں کہ یہ اس سے مراد صرف احترام ہی احترام ہے اور کچھ نہیں، تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے، اور آپ سے زیادہ جو ہے قرآن آپ کا خود اپنا اعتراف ہے کہ عائشہ اس آیت کو بہتر آپ سے سمجھتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب سے چھپی ہے سنہ 1424 میں۔ اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، آپ کا بلا کرے صفحہ نمبر 111 میں، یہ صفحہ نمبر 111 ہے، اور یہاں پہ حدیث نمبر ہے 13,422، یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ احادیث بشرط بخاری مسلم ہے، سند بھی ایسی کمزور سند نہیں۔ روایت کرتے ہیں عامر مسروق سے ان عائشہ، وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، عائشہ ان امرأة قالت لها، ایک عورت نے عائشہ سے یہ کہا، یا امہ، اے میری ماں، ٹھیک ہے نا؟ ایک عورت عائشہ سے کہتی ہے اے میری ماں، فقالت انا ام رجالکم لست بامک، عائشہ نے ان سے کہا کہ میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا نہیں، عورتوں کا ماں ہوں نہیں ہوں، مردوں کا صرف ماں ہوں۔ یہ خود معترف ہیں اس بات کے کہ عائشہ قرآن کی تفسیر اس قادری صاحب، مفتی صاحب جو مولوی ہیں جو بھی ہیں، ان سے بہتر جانتی ہیں۔ ایک منٹ ذرا آواز ہلکی ہو گئی، آپ کا سسٹم خراب ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ آ جاؤ بھائی۔ تو یہاں پر میرے محترم جب تک یہ ٹھیک کر کے آ جاتے ہیں، میں اپنے گفتگو ضرور رکھتا ہوں۔ یہاں پر عائشہ سے ایک عورت نے کہا اے میری ماں، تو اس نے اس کو کہا مجھے ماں نہ کہنا، میں صرف مردوں کا ماں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس ماں ہونے کا مطلب احترام ہوتا نا، تکریم ہوتا، شرافت ہوتا، توقیر ہوتا، کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی احترام کریں، تو یہ لازمی بات ہے۔ عورتیں بھی ان کے لیے، عورتیں کسی عورت کا احترام نہیں کر سکتے، اور کوئی عورت اپنی ماں کا احترام نہیں کر سکتی، بالکل احترام کر سکتے۔ تو عائشہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عائشہ کے نزدیک بخوبی معلوم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے حرمت النکاح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو جائے، ان کی عورتوں سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ میں ایسے افراد تھے جو غلط افکار رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تعزیت ہوتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو ہم ان کی عورتوں سے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ یہ عائشہ کا اپنا قول ہے۔ پھر ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر یحییٰ ابن سلام التیمی البصری، متوفی سنہ 200، یہ بخاری سے بھی پہلے
محدث ہیں اور مفسر قرآن ہیں. اچھا اب دارالکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 699 میں. صفحہ نمبر 699 میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ علامہ صاحب واپس آ گئے, ان کو لے کر علامہ صاحب بھی واپس. صفحہ نمبر 699. چپ کرو بھائی, چپ کریں. ابھی دوبارہ سے یہ کرے کیونکہ میرا وہ نیٹ کٹ گیا تھا. معلوم کہ آپ نے کیا کہا. ابھی سب آ جائے گا. قوله عز وجل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اور بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. بھائی چپ کرو, تم سن لو. میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ او بھائی بات کرنے دو. ابھی آپ اس طرح نہیں ہے, جب مرضی آپ بات کریں. وہ تفسیر مجاہد میں ہے کہ وہ ابوہم. تفسیر مجاہد میں کیا لکھا؟ مجاہد نے کہا کہ آیا اس طرح ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم وهو ابوہم. یہ بہت سارے اقوال ہیں اس آیت میں کہ یہ الفاظ قرآن میں تھے, یہ گھٹائے گئے. اچھا وازواجهم امہاتهم فی التحریم مثل امہاتهم. حرمت نکاح میں, حرمت نکاح میں ان کے ماؤں کی طرح ہے. اور وہ اسی قول کی تفسیر کے لیے صفحہ 700 میں, وہ 699 تھے, صفحہ 700 حدیث نقل کرتا ہے سفیان الثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. سفیان الثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق بشرط بخاری مسلم صحیح. ان امرأة قالت لها یا امہ. ایک عورت نے عائشہ سے کہا اے میری ماں. عورت نے کہا, دیکھیں ایک عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ دنیا کو پتہ ہے عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی, لیکن ایک عورت کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے عورت سے شادی کرے. عائشہ نے کہا لست لکی بأم انما انا ام رجالکم. عائشہ نے ان سے کیا کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں, میں صرف مردوں کی ماں, صرف مردوں کی ماں ہوں. میرے محترم ناظرین, اگر عائشہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ احترام میں, تکریم میں, توقیر میں, تعظیم میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مائیں ہیں, تو پھر عائشہ کو کہاں حق تھا کہ اس عورت سے کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں؟ اس عائشہ کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس طرح کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں, کیونکہ عائشہ کو پتہ ہے, عائشہ کو اپنی فکر میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ جس طرح آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے, اسی طرح ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے کہتی ہے وہ کہ میں آپ کی عورت کی ماں نہیں ہوں. میں کس کی ماں ہوں؟ میں صرف مردوں کی ماں ہوں, کیونکہ عورت سے عورت کی شادی کا تصور نہیں, لیکن مرد کا جی ہاں, مرد ہی عورت سے شادی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح صحیح سند کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں کتاب طبقات الکبریٰ لابن سعد البصری, الطبقات الکبریٰ لابن سعد, مجلد نمبر 8, چاپ دار صادر بیروت. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 64 میں, صفحہ نمبر 64, اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ انہوں نے عائشہ سے روایت کی. یہ صفحہ نمبر 64 ہے. حدیث ملاحظہ فرمائیے, آخر صفحہ میں یہ حدیث ہے حدثنا ہشام بن ابو الولید الطیالسی ابو عوانہ عن فراس عن عامر عن مسروق. یہ بھی سند بشرط بخاری مسلم صحیح. ان امرأة قالت لعائشہ یا امہ. ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں. فقالت لست لکی لست بأمکی انا ام رجالکم. میں آپ کی ماں نہیں ہوں, عورتوں کی ماں نہیں ہوں, میں صرف مردوں کی ماں. اچھا میرے محترم ناظرین, بات آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک منٹ ہیلو, آپ نے روایت پیش کی, ایک بات سنیں. نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی میری استدلال, ابھی چپ کرو. تو ابھی ختم نہیں ہوئی, میں آپ کا مقصود کلام سمجھ گیا کہ آپ کے انہوں نے کہا ہے کہ میں مردوں کی ماں ہوں, ٹھیک ہے. سنو, عورتوں کی نہیں ہوں, یہ بھی کہا کہ عورتوں کی نہیں ہوں. عورتوں کی نہیں, ٹھیک ہے. عورتوں نکاح عورت سے ہوتا ہے, مرد سے ہوتا ہے, بقول آپ نے ابھی جملہ استعمال کیا. آپ کے نزدیک کیا ہوگا, عورتوں سے ہوتا ہے؟ ہاں, عورت سے نکاح کر سکتی ہے. یہ تو ہم بھی قائل نہیں ہے. کون کہتا ہے جب مردوں کے ساتھ نکاح, مردوں کی ماں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں آپ مرد نہیں عورت ہے, یہ بتا. نہیں, آپ تو سمجھے نہیں بھائی. نہیں, وہ آپ بقول آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے تفسیروں کا حوالہ دیا, بشرط مسلم بخاری بھی لگائی کہ انہوں نے عورت سے کہا کہ میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں, مردوں کی ماں ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ مردوں کی ماں جب انہوں نے بول دیا تو سارے مسلمان مردوں کی ماں ہے, وہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں کی نہیں ہے نا, عورتوں کی نہیں ہے. اگر ماں کا مطلب بھائی, اگر ماں کا مطلب یہاں پہ تکریم کے معنوں میں ہوتا تو عورتوں کی بھی ماں ہوتی نا, عورتوں کی بھی ماں ہوتی. ان کا جو یہاں پہ پھر پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ ماں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے, حرمت نکاح سے مراد ہے ماں سے, اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں صرف مردوں کا ماں ہوں. اچھا, جن کے ساتھ نکاح نہ ہو ان کا احترام ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن کے ساتھ نکاح نہ ہو, ہاں, ان کا احترام ضروری. جن کے ساتھ نکاح ہو
تو اس کا تو احترام نہیں. جن کے ساتھ نکاح نہ ہو ان کا تو احترام ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ضروری ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں, کافر سے کافر عورت سے نکاح نہیں ہوتی. آپ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, غلط زبانی استعمال کرتے, پھر آپ کیوں کرتے؟ تو محترم ناظرین, اس آیت کا ایک پس منظر ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آیت میری بات کا جواب دے, میری بات کا جواب دے, سب کے جواب میری بات کا جواب دے. میں بیٹھا ہوں, ہاں بیٹھے, میرے ساتھ ہم کلام ہے. ناظرین کے ساتھ آپ ہم کلام نہیں, آپ میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ میری بات کا جواب دیں. جواب سوال کیا پوچھے؟ نہیں, میں آپ کو سوال ہی بھول گیا, پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. تو پھر مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں اس آیا کا ایک پس منظر ہے, آیا کا پس منظر بڑا تلخ ہے. اور چپ کرو تم, ایک منٹ چپ کرو مولوی صاحب. اس آیت کا ایک بڑا پس منظر ہے. آپ کا سوال آپ کے ذہن میں آ جائے, مجھے ایک منٹ بات کرنے دو. میرے محترم ناظرین, ایک صحابی کا نام ہے, بڑا مشہور ہے, بڑا مشہور ہے, طلحہ ابن عبید اللہ. طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور پرانا صحابی, مکی ہے, اور یہ عائشہ کے خاندان کا. اور عشرہ مبشرہ کے نام بتائیں, عشرہ مبشرہ. او بھائی چپ کرو پلیز, پلیز تم چپ کرو. نہیں تم نام تو بتا دے, بات سننے دو نا, موضوع چینج نہ کرو. عشرہ مبشرہ کی حدیث ہمارے نزدیک باطل ہے. عشرہ مبشرہ میں صرف ایک مبشر امیر المومنین علیہ السلام. جب حدیث باطل ہے, جب حدیث آپ کے نزدیک باطل ہے تو آپ اس سے دلیل کیسے اخذ کر سکتے ہیں باطل چیز سے؟ اللہ یاری صاحب, آپ ایک بچے کی طرح, چھوٹے بچے کی طرح بیہیو نہ کریں. آپ شیر شاہ شیر شمشیر. اوکے, اتنا بدتمیز آدمی یار, ایک بات ہی نہیں کرنے دے رہا. اب دیکھو قادری صاحب, اب اگر میری بات کا حدیث باطل ہے, آپ کی حدیث و حدیث باطل ہے, تو میں آپ کو باطل چیز سے دلیل نہیں لینے دوں گا. او بھائی آپ کے خلاف ہے. اچھا, طلحہ ابن عبید اللہ التیمی جماعت امیہ کے نزدیک. غلط کر رہے آپ ناظرین, آپ دیکھ لیں, یہ جو ہے نا آپ بھائی یہ بڑا بدتمیز آدمی, اور بھائی بڑا بدتمیز. آپ کو میں جب بات ختم ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہا. طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے, ہمارے نزدیک عشرہ مبشرہ کی حدیث باطل ہے, جھوٹ ہے, وہ سب جہنمی ہیں سوائے امیر المومنین علیہ السلام ایک دو کے, باقی جہنمی. یہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی یہ بڑا بدتمیز آدمی تھا. یہ عائشہ کے خاندان کا آدمی ہے, عائشہ کے چچا زاد بھائی ہے, اور اس کے یعنی ان کے پردادا ایک ہیں, عائشہ اور اس کے طلحہ ابن عبید اللہ التیمی. مولوی صاحب میں آپ کو واپس لے کے آؤں گا, ابھی میں نے بات کرنی ہے. یہ جو تھا طلحہ, جو تھا کیا کرتا تھا؟ طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا تھا. کس طرح؟ میں کتاب لے کے آؤں, ایک منٹ. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, کتاب التفسیر المنثور فی الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور, لکھی گئی ہے سیوطی صاحب کی. یہاں پہ کچھ احادیث آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے, یہ جماعت امیہ کی کتاب ہے. ملاحظہ فرمائیے, الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور, الجزء السادس, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 1430 میں, دار الفکر بیروت میں. قادری صاحب یہ اچھی طرح سے سن لیں, صفحہ نمبر 640 639. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب کی آیات ہیں, یہاں پہ یہ آیت ہے, آیا یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. آیا یہ ہے کہ بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جایا کرو, جب وہ آپ کو بلائیں تو آیا کرو اور اپنی بات کرو, وہاں سے نکل جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے ہیں, آپ کو منع نہیں کرتے آنے سے بغیر اجازت کے, لیکن اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا. یہ سبب اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لگا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کوئی چیز طلب کرو, کوئی برتن وغیرہ, وہ پردے کے پیچھے سے طلب کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی طرف نہ دیکھو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَلِقُلُوبِهِنَّ. یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں. اچھی طرح سے سن لے قادری صاحب, وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے ازواج کسی ان کی عورت کے ساتھ شادی کرے, نکاح کرے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اچھا, یہ آیت آپ نے پڑھ لیا, اب اس کی حدیث دیکھ کہ یہ ایک احادیث ہے یہاں پر. وَأَخْرَجَ, یہ صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 643 ہے, سورہ احزاب, تفسیر الدر منثور. وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابن عباس فی قولی. ابن ابی حاتم اور ابن مردوی نے روایت کی عبداللہ ابن عباس, ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کریں.
یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ نزلت فی رجل ہم ان یتزوج بعض نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص تھا جس کے وہ ارادہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو میں ان کے ایک عورت کے ساتھ شادی کروں گا. سفیان ثوری نے کہا ذکروا انها عائشہ. سفیان ثوری نے کہا وہ عورت عائشہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے سن لو کہ کس نے ازواج کی بے حرمتی کی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کہا مائیں ہیں یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. عائشہ نے اسی لیے کس لیے بولا تھا؟ وہ عورت عائشہ ہیں جس کے متعلق ایک صحابی نے غلط ارادہ کا اظہار کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو, میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. اچھا, اس کے بعد دوسرا حدیث, اور یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے بھائی, ہم یہاں پہ کوئی تبرہ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں, یہ ان کی اپنی کرتوت ہے صحابہ کی. اب آپ کا ایمان ہے کہ تبرہ ان سے کرتے ہیں نہیں کرتے. وأخرج ابن مردويه ابن عباس قال رجل لئن مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں ایک صحابی تھا مردود, اس نے کہا محمد, اس نے رسول بھی نہیں بولا, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو میں کیا کروں گا؟ لا اتزوجن عائشہ, میں عائشہ سے نکاح کروں گا, میں عائشہ سے مجھے خواہش ہے, شوہر کو مرنے دو فوراً عائشہ سے نکاح کر دوں گا. فانزل اللہ, تو اس وقت اللہ نے نازل کیا وما لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا, کہ رسول کی اذیت نہ کیا کرو کمینوں, اور ان کے کسی عورت کے ساتھ تمہاری نکاح نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عبد الرحمن بن زید بن اسلم بلغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے روایت کی ہے زید بن اسلم سے جو بخاری مسلم کا راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بری خبر پہنچی ہے جو ان کی اذیت کے ساتھ باعث ہے. ان رجلا یقول, ایک شخص ہے جو کہتا ہے ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت فلانة من بعده, کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں فلانیہ سے, فلانے سے میں شادی کروں گا. فکان ذلك, ہمیں پتہ ہے کہ فلانا کون ہے, عائشہ اس کی بات ہو رہی. فکان ذلك يؤذي النبي صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت باعث درد. کوئی باغیرت آدمی ہو نا, آپ کا دوست ہے, آپ کا ساتھی, آپ کا پڑوسی ہے, اگر وہ کہہ دے کہ فلانا مر جائے میں آپ کی بات کریں کہ آپ مر جائیں میں آپ کی بیوی سے شادی کروں گا, تو لازمی بات ہے یہ آپ کی غیرت کو بہت ٹیس پہنچتا ہے اس سے. اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی. واخرج ابن ابی حاتم عن السدی, ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا, یہ سدی بھی بخاری مسلم کے رجال میں سے. بلغنا ان طلحہ ابن عبید اللہ قال, ہمیں حدیث ہمارے پاس ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی, تو وہی طلحہ وہ جمل میں جو مارا گیا تھا, جن کے پاس عشر مبشرہ میں سے ہے. ایحجبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عن بنات امنا ويتزوج نساءنا من بعدنا, کہتا عائشہ تو میری چچازاد بہن ہے, میری کزن ہے, مجھے وہ حکم دیتا ہے کہ میں وہ ہم سے حجاب کرے, پردہ کرے مجھ سے, وہ ہماری عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, لئن حدث به حدث, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے لنتزوجن نساءه من بعده, ہم اس کے عورتوں کے ساتھ نکاح کریں. یہ کس نے کہا؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے, یہ تمہاری کتاب ہے. واخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر عن قتادہ قال طلحہ ابن عبید اللہ, طلحہ نے کہا تھا لو قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت عائشہ, اور طلحہ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. فنزلت وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت نازل ہوا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کے ساتھ تم شادی کرو. مزید حدیث دیکھ لو, ایک حدیث تو نہیں ہے. واخرج ابن سعد عن ابی بکر ابن محمد وابن عمرو ابن حزم في قوله ما لكم ان تؤذوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نزلت في طلحہ ابن عبید اللہ, یہ آیت طلحہ کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس نے کہا تھا لانه قال, اس نے کہا تھا اذا توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت عائشہ, اس نے کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. کتنے حدیث ہو گئے بھائی؟ بہت سارے حدیث ہو گئے نا, مزید پڑھتے ہیں. فاخرج ابن جریر عن ابن عباس, ابن جریر طبری نے تاریخ کتاب تفسیر طبری میں ابن عباس سے روایت کی ہے. ان رجلا اتى بعض ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكلمها وهو ابن عمها, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ کے چچازاد لڑکے نے ان سے آ کے بات کی. طلحہ اور عبید اللہ یہ چچازاد تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ اس کے بعد اجازت نہیں ہے کہ تم میری بیوی سے بات کرو, اس طرح نہ آنا ادھر. بلی فقال یا رسول اللہ انها ابنۃ عمی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری چچازاد ہے, چچا کی لڑکی ہے. والله ما قلت لها منکرا ولا قالت لي, ہم نے آپس میں غلط بات نہیں کی, ہم نے آپس میں غلط بات نہیں کی ہے. اس نے کہا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت ذلك انه ليس احد اغير من الله وانه ليس احد اغير مني, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت والا آدمی کوئی نہیں ہے, میری بیوی سے بات نہ کر. فمضى, وہ چلا گیا. ثم قال يمنعني من كلام ابنة عمي, اس نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے, نبی کو بولا اس نے, یہ کیسا آدمی ہے مجھے منع کرتا کہ میں اپنی چچازاد بہن سے بات نہ کروں, یہ مجھے کیسے منع کر سکتا ہے. اچھا, فانزل الله هذه الايه, تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیہ نازل کیا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اذیت کریں اور ان کی عورتوں سے شادی کرنے کا اظہار کریں. اچھا یہ جب آپ کو باتیں سب سمجھ میں آ گئی تو آپ کو کچھ تفاسیر دکھا دیں. اب یہ مولوی صاحب کو لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بات کاٹتے ہیں. کتاب تفسیر البغوی جلد نمبر 4 جلد نمبر 6. مصنف کون ہے؟ محی السنہ. ان کا امام ہے حسین بن مسعود بغوی, متوفا نمبر 516, چاپ دار طیبہ. کتاب کہاں چھپی ہے؟ 1411 میں سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں دار طیبہ جو ہے سعودی عرب کی کمپنی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین, صفحہ نمبر 319 میں. آیا کون سا بھائی؟ اس آیے کی تفسیر ہو رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. اسی آیت کی تفسیر میں وہ نقل کرتے ہیں روى الشعبی عن مسروق ان امرأة قالت لعائشة يا أمه فقال لست بأمك لك بأم انما ام رجالكم فبان بهذا ان معنى هذه الأمومة تحریم نکاحن. ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں, تو عائشہ نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں, میں صرف مردوں کی ماں ہوں. تو بغوی صاحب کہتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ امومہ کا مطلب امومہ کیا مطلب؟ امومہ یعنی ماں ہونا, ماں پن, اردو میں کہیں گے ماں پن, مدرہڈ. اس مدرہڈ سے مراد کیا ہے؟ نکاح, تحریم نکاح, صرف تحریم نکاح مراد ہے. اسی حدیث آپ کو دوسرے تفسیر آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب شرح الشفاء للقاضی عیاض بشرح الملا علی قاری الحروی الحنفی جز نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 82 میں. صفحہ نمبر 82 وازواجه امهاتهم تحریم نکاحهن بدلیل قوله تعالی ولا تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا. تو میرے محترم ناظرین, اگر اس آیت سے مراد اب اس آیت کا پس منظر آپ نے دیکھ لیا کہ اس آیت کا پس منظر بڑا ایک تلخ پس منظر, کہ وہ یہ لوگ جن صحابہ کی تکریم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحابہ بڑے جان فدا تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ غلط نظر سے, گندی نظروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی طرف دیکھتے تھے. یہ صحابہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے. اور رسول ایک حدیث نہیں, میں نے 10 احادیث آپ کو دکھا دی ہے اور بہت کم دکھا دیے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو, ہم ان کی عورتوں کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تحریم نکاح نازل ہوئی ہے. وازواج امہاتہم, عائشہ کی خود اپنی بھی تفسیر رہی ہے اس آیت کی کہ اس کے سے مراد تحریم نکاح ہے. اس آیت سے مراد. اوکے سر, پتہ چلا, طبیعت صاف ہو گئی. بات کرو. ہاں جی جی جناب, آپ نے اپنی بات کر دی, اب میری بھی بات سنیں, آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. اب میں آپ کی طبیعت صاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جتنی یہ قرآن کی آیت پیش کی ولا تنکحوا والی اور اس کے بعد روایات پیش کی, یہ جو روایات ہیں کہ حضور آیت نازل ہونے سے پہلے کی, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں حضور کی حیات مبارکہ سے کے دور کی ہے. ٹھیک ہے, حضور کے وصال فرمانے کے بعد تو کسی صحابی نے مطالبہ نہیں کیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا دل مائل تھا؟ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب قرآن نازل ہو گیا تو سب خاموش ہو گئے. آپ اس کو کیسے جواز بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تو آپ اپنی یہ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ خود آیت پیش کر رہے ہیں, آپ نے میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا, میری کال کو روک دیا, آپ نے ساری تفسیریں, ہم سارے تفسیریں ٹھیک ہے, ہم تو اس چیز کے قائل ہیں, لیکن اس چیز کے قائل تو نہیں ہے کہ بھائی یہ حضور کی وفات کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا, آپ اس بات کو جواز بنا کر کے توہین کریں گے. یہ صحابہ کی جو باتیں ہیں, نکاح کے پیغامات, یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہیں, یہ بات کی نہیں ہے. حضور کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی, جو صحابہ ہے, کسی ایک نے بھی یہ اتنی مائلی نظر سے نہیں دیکھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے تحریم نکاح, عائشہ نے خود تفسیر کیا. نہیں, تحریم نکاح ٹھیک ہے نا, کب ہے؟ آیت نازل ہونے سے پہلے تھی بات کی. جب آیت اللہ نے قرآن میں نازل کر دی تو حرام ہو گئی. حرمت آ گئی نا کہ نہ, حرمت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ یاری صاحب, حرام ہو گئی نا, نکاح حرام ہو گیا نا. ہاں ختم, حرام ہو گیا نا. عمومت سے کیا مراد ہے بھائی؟ ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ عائشہ کے نزدیک ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے دین اسلام کی ماں. ٹھیک ہے, حضور کی نسبت کی وجہ سے ماں. جیسے نبی جو ہے نا, ایک امت کے سردار ہونے کے ناطے, ٹھیک ہے نا, ایک والد کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے وہاں, تو ٹھیک ہے نا, سردار ہے. اسی طریقے ان کی ازواج بھی امت کی سردار ہے, مائیں ہیں, ان کی حرمت ضروری ہے, ان کے ساتھ جو ہے نا ادب ضروری ہے, احترام ضروری ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین سے مراد یہاں توہین نہیں ہے, ادب ضروری ہے ہر مومن مسلمان پر. آپ پتہ نہیں کیا سے کیا لے کے بیٹھ گئے. آپ مجھے ایک سوال آپ سے دیکھیں, میں نے نہیں بولا, آپ میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا, آپ میری بات کرنے میں. ٹھیک ہے نا, آپ نے ناظرین کو اپنی تفسیریں بتاتے گئے اور میں ایک ہی جملے میں جواب دے دیا کہ یہ حضور آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ کی باتیں ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی حرمت کی تو کسی صحابی نے پھر بعد میں یہ نہیں دعویٰ کیا کہ ہم نکاح کریں گے نہ حضور کے وصال مبارک کے بعد. لہذا یہ آپ کا اعتراض باطل ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات,
آپ جو ہے نا آپ کی کیا مرضی ہے؟ وہ آیا کے بعد بھی ادعا کرتے ہیں، میرا مطالبہ آیا کے بعد بھی ادعا کرتے ہیں، یہ احسان کیا انہوں نے؟ دیکھیں آپ نے رج کے بولا، آپ نے میرا نیٹ روک کے، میری کال روک کے بڑے رج کے بولا، ٹھیک ہے؟ پہلے میری بات سنیں. آپ میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی روح سے جو بندہ توہین کرے وہ کافر ہے. آپ ان کے تہمت لگاتے ہیں. پچھلے لائیو پروگرام میں نے دیکھا آپ سورہ نور کی آیتیں پڑھیں. جب آپ کا تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں آپ کی جو ہے نا حق میں نازل فرمائی پاک دامنی کے لیے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، فرمایا کہ اے جو اللہ اپنے نبی کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، باقی ان کی آل بیت پر یہ تہمت لگنے دیتا ہے. آپ سورہ نور پڑھیں یا میں نکال کے پڑھوں؟ آپ سورہ نور پڑھیں، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ، یہ پڑھیں، ترجمہ کریں خود. تم پڑھ کے ترجمہ کرو. آپ کرو نا، آپ تھک گئے کہ آپ کو قرآن نہیں آتا. مجھے آتا ہے. آپ کو قرآن نہیں آتا. اچھا آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ ترجمہ کر دو. چلیں بات یہ توحید کی میں نے مطالبہ کیا. دیکھو میں نے مطالبہ شیعہ حضرات اور خصوصاً آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کرتے ہیں، تو بات میں نے بولا قرآن سے ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی توہین کرنا قرآن کی روح سے کفر ہے، تو لہٰذا آپ یہ کفریہ باتیں ان کی عظمت کے بارے میں کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور قرآن کی روح سے جو ہے نا جو بندہ توہین ازواج مطہرات کرے وہ کافر ہے. اس کے لیے جو ہے نا سورہ نور کی آیتیں واضح ہیں. تو آپ کیسے اپنی ماں کی توہین کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی والدہ کو گالی دوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے. یا ان کے بارے میں برا بھلا کہوں، آپ برداشت کریں گے؟ تو آپ بحیثیت مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، مجھے بتائیں. او بھائی یہاں پر عرض کی آپ کی خدمت میں ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں علامہ صاحب. اگر ماں ہونے سے مراد یہاں پہ احترام ہے تو عائشہ نے اس عورت سے جب کہا تھا کہ اے میری ماں، عائشہ نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں. اگر یہاں سے مراد ایک بات سنو، سوال اگر یہاں ماں سے مراد وہ ازواج امہات سے مراد یہ ہوتا کہ جس طرح تم اپنی ماؤں کے احترام کرتے ہو اسی طرح ان کے احترام کرو، اگر یہ ہوتا تو عائشہ کے لیے کیسے جائز ہے کہ اس عورت سے کہہ دے کہ میں تیری ماں ہوں ہی نہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی ماں. اگر یہ اس طرح کی بات ہوتی نا تو وہ پتہ یہ چلا کہ یہاں پر عائشہ کی اپنی تفسیر یہ ہے کہ یہاں سے صرف جیسے بغوی صاحب نے اپنی تفسیر میں اسی حدیث کو کوٹ کر کے عائشہ کے قول کو کوٹ کر کے کہا کہ فبان بهذا الحديث ان المراد من الامومه تحریم النکاح. اس حدیث کی روح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں ہونے سے مراد صرف تحریم نکاح ہے. میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ اجازت دیں بات کر، اجازت دیں بات کر. آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ مراد توقیر تکریم بھی ہے. اگر مراد تکریم توقیر ہے تو عائشہ نے اس عورت سے کیوں کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں؟ اس کا جواب دے دو. کر لیا، ٹھیک ہے، اتنا کہہ لیا. جب وہ اس عورت نے سوال کیا تو کہیں یہ نہ سمجھ لے عورت کے صرف میں عورتوں کی ماں ہوں، فرمایا میں مردوں کی بھی ماں ہوں. نہیں فرمایا انا، دیکھو یہ بات غلط کر رہے ہیں، غلط ترجمہ ہے. انا لست بامک انما انا ام الرجال، میں صرف مردوں، انما حصر کے لیے آتا ہے، میں صرف مردوں کی ماں ہوں. میں صرف انما تفسیر یحییٰ ابن سلام میں نے دیکھا اس میں لفظ انما ہے، میں صرف مردوں کی ماں ہوں. کیوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ایک بات سنیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، انما حصر کے لیے آتا ہے، لیکن بات سنیں. دیکھو یہ تفسیر یحییٰ بن سلام ہے. جواب دے میں سن لی. تفسیر یحییٰ بن سلام ہے. انما انا ام رجالکم. کیوں غلط ترجمہ کر رہے ہیں؟ میں صرف مردوں، میں صرف مردوں کا ماں ہوں. میں ترجمہ اب جواب دے دو. سنیں بات، آپ مرد ہیں یا عورت؟ نہیں بات آپ کیا چیز نہیں، وہ آپ کو شک ہوگا نا، آپ کی مردانگی میں شک ہوگی. بات سنیں، چلو ٹھیک ہے اس بات پہ کیا توہین آمیز باتیں کر رہے ہیں آپ اگر کہتے ہیں کہ حرمت نکاح ہے، ٹھیک ہے، ان کی بیان یعنی ان کے اوپر سب و شتم کرنا جائز ہے، تو کیا قرآن کی سورہ نور کی آیتوں سے یہ جائز ہے؟ سورہ نور کی آیت میں میرے محترم ناظرین، سورہ نور کی آیتیں کہ یہ دے رہے ہیں نا، یہ لوگ تو بیوقوف ہیں. بات مجھ سے کرو، ناظرین سے بات نہ کرو، مجھ سے بات. میں تو آپ سے کر رہا ہوں. یہ آپ کی جہالت ہے قبلہ. آپ سورہ نور کی آیت پڑھیں. جہالت کیسے؟ میں سورۃ نور کی آیت ہی بول رہا ہوں، دکھا رہا ہوں آپ کو. آپ پڑھ کے سنائیں، اس میں مجھے دکھائیں کہ عائشہ کی اس میں تعریف کہاں ہے. لفظ تعریف عائشہ میں دکھائیں. تعریف یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کہتے کہ فلانا شخص، اجازت دیں، فلانا شخص بڑا عالم ہے، بڑا خوف خدا ہے، بڑا پاک آدمی ہے. اس طرح کے الفاظ ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تعریف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہمیں دکھائیں.
ہمیں دکھائیں کہ عائشہ کی تعریف اس میں کہاں ہے. عائشہ کا لفظ بھی ہونا چاہیے. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کی لفظ بھی ہونے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں اجازت دیں, اس میں عرض یہ ہے کہ پہلا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ نور کے آیات جو آیا افک ہے وہ شیعوں کے نزدیک عائشہ کے حق میں نہیں ہے, وہ ماریہ سیدہ ماریہ قبطہ کے حق میں. کیوں؟ حدیث ہے ہمارے اہل بیت علیہ السلام. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ, ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدہ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 عورتوں سے اولاد دی ہے, ایک حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ام المؤمنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ وفات ہو گئی ان کے مکے میں. مدینے میں صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9-10 بیویاں تھیں اور کسی سے اولاد نہیں ملے, صرف ماریہ سے ملی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے خوبصورت بڑے ہی شہزادہ حضرت ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی وفات ہو گئی. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو عائشہ کو ان سے بڑی حسادت ہو گئی تھی, شدید حسادت, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑے پیار کرتے تھے. نہیں دیکھیں میں شیعہ عقیدہ کو بتا رہا ہوں. دکھا دے نہیں میں باطل عقیدہ نہیں مانوں گا, کسی ہمارے اہل سنت کی تفسیر بتا دے. اس نے او بھائی اب وہ استدلال سمجھ لو, استدلال سمجھ لو, اپنی مرضی کا استدلال. جب آپ میری کتاب سے نہیں مانتے میں کیوں مانوں؟ میں نہیں کہہ رہا آپ مان لو, میں نہیں کہہ رہا مان لو, میں آپ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں, ایک بات کا انکار نہیں. آپ بات سن لیں پہلے, سمجھ لیں. اور بھائی آپ سمجھ لیں وجہ استدلال. آپ کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ ایف جو ہے عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے, آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا. آپ جب خصم پہ دلیل لاتے ہیں نا, خصم, میں آپ کا خصم ہوں, میں آپ کا مقابل ہوں, میں آپ کا مخالف ہوں, آپ کو ہمارے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ آیات عائشہ کے حق میں صادر ہوئی. ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام ہماری روایت بہت ہے, یہ عائشہ کی مذمت میں نازل ہو گئی کیونکہ افک عائشہ افک کرنے والوں میں سے تھی. عائشہ نے تہمت لگائی تھی جناب ماریہ پر کہ اس کا بچہ آپ کا نہیں ہے. یہ بخاری اس کی کئی احادیث ہیں کہ عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی. کس کی تفسیر کر رہے ہیں؟ یہ کسی صحابی کی عرض کر رہا ہوں, آپ کو دکھانا ہوگا کہ اب کر رہے ہیں کسی صحابی کی تفسیر ہے. اور بھائی آپ سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے, آپ دلیل نہیں سمجھنا چاہتے. یہ صحابی کی تفسیر ہے, کیا ہے آپ کو تفسیر بیان کرے نا کہ کس نے یہ تفسیر کی ہے, آپ اپنی مرضی کی تفسیر تھوڑی بیان کریں. اللہ یاری صاحب یہ تو غزوہ خلیج کا معاملہ ہے. 5 ہجری کو جو ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثابت کرو, ثابت کرو, ثابت کرو, ختم بات, ثابت کرو. حدیث مبارکہ نہیں آپ جو ہے نا یہ کیسے کہتے ہیں؟ پہلی بات ہے یہ پہلا مرحلہ ہے آیا افک میں میرے محترم ناظرین, پہلا مرحلہ یہ ہے آپ ثابت کریں آپ کہ شان نزول. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مان لو میرے بھائی, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ مفروغ عن لیتے ہیں, ثابت اس بات کو ثابت مانتے ہیں کہ آیا افک میں عائشہ کی برات نازل ہے. ہم کہتے ہیں اس میں ماری قطعیہ کی برات ہے. اگر آپ بالکل ان کی تہمت ان پہ لگی ہے تو اس لیے ہم آپ سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ شان نزول ہمیں ثابت کا قرآن ہے. او بھائی شان نزول ہمیں دکھائیں کہ ماری, یہ بھائی اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے.